वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर हक महर की शरई हैसियत और बीवियों के हकूक़ के बारे में है। हमने इसी लेक्चर के पार्ट वन में हमने देखा था कि कुरान और हदीस की रूह से हक महर की क्या अहमियत है और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में किस तरह से हक महर की अहमियत वाज़े की है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात और बेटियों के हक महर के बारे में हमने उस लेक्चर में देखा। और फिर हमने देखा कि अगर कोई शख्स साहिब इस्तिताअत नहीं है तो उसके लिए अल्लाह पाक ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम ने क्या तालीमात फरमाई हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हक महर की शरई हैसियत क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए नौजवानों के गिरोह, जिसके पास इस्तिताअत हो वो निकाह करे, क्योंकि निकाह करना निगाहों की हिफाजत करना है और तुम्हारी इज़्ज़त और असमत की हिफाजत का बायस भी है। और जो शख्स निकाह ना कर सकता हो यानी कि इस्तिताअत ना रखता हो, वो रोज़े रख कर अपनी हिफाजत फरमाए। अब यहाँ पर इस्तिताअत से मुराद वो इस्तिताअत है जिससे आप अपनी फैमिली की ज़रूरियात, ख़र्चा और नानो नफ़का पूरा करते हैं। अरब के मुआशरे में कुछ बुराइयां थीं जिनको अल्लाह पाक ने कुरान पाक में वाज़े बयान किया। अब इसका तर्जमा है, ए ईमान वालो, तुम पर यह हलाल नहीं है कि तुम औरतों के वारिस बन जाओ, लेकिन ज़बरदस्ती। अरब में ये होता था कि काफ़ी सारी शादियां मर्द किया करते थे। फिर जब वो मर्द मर जाता था तो जो उसका बड़ा बेटा था वो अपनी सगी माँ के अलावा जितनी बकाया सौतेली माएँ थीं उन पर भी कब्ज़ा कर लेता था, या जो बकाया बच्चे होते थे जब वो जायज़ाद की तकसीम किया करते थे उस तकसीम में उस मर्द की जितनी वो औरतें छोड़कर मरता था, क्योंकि वो काफ़ी तादाद में शादी किया करते थे, उन औरतों को भी वो आपस में तकसीम कर लेते थे जो कि उनकी माएँ थीं और बेसिकली महरम थीं। और वो लाकर उनके सर के ऊपर दुपट्टा रख दिया करते थे और फिर वो बांट लिया करते थे कि ये मेरी, ये मेरी और ये मेरी। इस तरह से औरत की वो मुआशरे में, अरब में बेइज्जती की जाती थी। और ऐसा जहालत में डूबा हुआ ये अरब का मुआशरा था जिसको अल्लाह पाक ने फिर कैसे एक नबी के ज़रिए उसको आहिस्ता 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 इतनी अच्छी तालीमात और इतने अच्छे महज़ब मज़हब की तरफ राग़िब किया कि वो लोग फिर औरत की इज़्ज़त और असमत को ही सब कुछ जाना करते थे। फिर इसी तरह अल्लाह पाक फरमाता है, और उन्हें ज़बरदस्ती रोक कर ना रखो, जो हक महर उनका था वो अदा करो, उनको उसको रोक कर ना रखो। अरब में ये होता था कि औरत से पहले बड़े हक महर पे शादी कर ली जाती थी। जैसे आज के वक्त में भी लव मैरिज हो गई, कोर्ट मैरिज हो गई, या किसी से शादी करनी है किसी ज़िदबाजी में किसी भी वजह से, तो बहुत बड़ा हक महर रख दिया, उस हक महर के इवज़ शादी कर दी। अब होता यह था कि फिर वो लोग उस औरत को जलील करना शुरू कर देते थे। या तो हो सकता था कि वो औरत की तरफ से तंग होते थे, वाकई औरत में कोई मसला होता था, या औरत उनके अपने ही दिल से उतर जाया करती थी, या हो सकता था कि कोई छोटी मोटी उस औरत में बुराई हुआ करती थी। अब वो क्या किया करते थे कि वो हक महर खाने के बदले वो औरत को कहा करते थे कि तुम अगर जाना चाहती हो तो यह हक महर हमें छोड़ दो। या अगर औरत खुद ही बहुत ज़्यादा तंग आ जाया करती थी तो वो कहती थी कि मेरी जान छोड़ो, मैं तुम्हें हक महर माफ़ करती हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। तो अल्लाह पाक ने हक महर को खाने से बिल्कुल सख्ती से स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया। अल्लाह पाक फरमाता है कि हाँ, इस सूरत में कि वो खुली बेहयाई या कोई औरत खुली बेहयाई पर उतर आए, कि अगर कोई औरत खुल्लम खुल्ला कोई गलत कामों पर, कोई बेहयाई पर, कोई बुराई पर उतर आती है, फिर मामला और होगा। अल्लाह पाक फरमाता है, और इन बीवियों के साथ मारूफ तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह पाक ने वुमेन राइट्स पर बहुत बड़ी बात की। अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम्हें अपनी बीवियों की कोई बात नापसंद हो तो उस मामले में सब्र करो, शायद इस चीज़ को तुम नापसंद कर रहे हो अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए खैर रखी हुई हो, और अल्लाह पाक इसमें तुम्हारे लिए खैर बना भी देगा। अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह पाक सूरह बकरा में फरमाता है कि बाज़ औक़ात किसी चीज़ में तुम खैर समझते हो अपने लिए लेकिन उसमें शर मौजूद होता है। इसी तरह तुम किसी चीज़ में अपने लिए शर समझते हो लेकिन उसमें तुम्हारे लिए खैर होता है, तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि औरत आदम की टेढ़ी पसली से बनी है, इसको सीधा करने की कोशिश ना करो वरना तुम उसको तोड़ बैठोगे, और तोड़ने का मतलब है कि तुम उसको तलाक दे दोगे। तो बेहतर ये है
کہ تم اس سے نفع اٹھاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہیں رکھے گا، یعنی کہ کوئی مومن مرد شوہر اپنی مومنہ عورت بیوی سے بغض نہیں رکھے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ شیطان پانیوں پہ اپنا تخت لگاتا ہے، روز پانیوں پر اپنا تخت لگاتا ہے، پھر وہ تمام شتونگڑے اس کے پاس آتے ہیں، کوئی بتاتا ہے ہم نے چوری کروائی، کوئی بتاتا ہے ڈکیتی کروائی، کوئی بتاتا ہے ہم نے زنا کروایا، کوئی بتاتا ہے کسی کا حق مروایا، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا۔ کرتے 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 ایک شیطان آتا ہے اور وہ آ کر اپنے اس بڑے شیطان کو کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان طلاق کروا دی، ان کو علیحدہ کروا دیا۔ شیطان اپنے تخت سے کھڑا ہوتا ہے، اس کو گلے سے لگاتا ہے اور فرماتا ہے کہ تو نے سب سے بہتر کام کیا۔ تو اتنا زیادہ یہ برا عمل ہے جس کو شیطان سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو جامع ترمذی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کر محبت کرنے والے نہیں دیکھے بلکہ میاں بیوی۔ تو میاں بیوی وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جس عورت نے بغیر وجہ سے مرد سے طلاق لی، مرد سے خلا لے لیا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گی۔ اور لیکن یہی معاملہ سیم مرد پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ یہ اس میں یہ چیز ہم نہیں دیکھیں گے کہ یہ عورت کے لیے ہی آیا ہے۔ اگر کسی عورت نے بلا وجہ مرد سے طلاق لی، اس سے علیحدہ ہوئی، تو وہ بھی جنت سے بالکل محروم ہو جائے گی، اور سیم ایسے ہی مرد بھی محروم ہو جائے گا۔ تو اسلام میں معاشرے کی جو بنیادی اکائی وہ میاں بیوی ہیں اور ان کا آپس میں رشتہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ صبر کرو، اگر کوئی تھوڑی بہت تم اس میں خرابی بھی دیکھو۔ خرابی اب مرد میں بھی ہو سکتی ہے اور خرابی عورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ شادی سے پہلے ہر مرد ہر عورت ہی پرفیکٹ ہوتے ہیں، ہمیں ہر ایک مرد کو ہر ایک عورت پرفیکٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ہر ایک عورت کو ہر ایک مرد پرفیکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس خاندان کو وہ خاندان پرفیکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس کو وہ پرفیکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ پھر ان کی آپس میں شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر ان کی ایک دوسرے کی برائیاں ان کو سمجھنے میں، دیکھنے میں ٹائم کیونکہ مل جاتا ہے تو وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس پر بھی انہیں صبر کرنا ہے اور گزارا کرنا ہے، کیونکہ کمی مرد میں بھی ہو سکتی ہے، عورت میں بھی، اور کمی اس خاندان میں بھی ہو سکتی ہے اور اس خاندان میں بھی۔ تو قرآن پاک میں سورہ احزاب میں آیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دو، یعنی کہ اپنی ازواج مطہرات سے فرما دو کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں تم کو دے کر رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی حالت میں گزارا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا کے سب انسانوں سے بہترین انسان تھے، وہ بھی تھوڑے بہت گھریلو مسائل سے اپنی ازواج مطہرات کے معاملے میں گزرے۔ اب ایسا شخص جو دنیا کا سب سے بہترین شخص ہے، اس سے بہترین شخص اور کوئی ہے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سامنے دنیا کی سب سے بہترین عورتیں موجود ہیں، ان سے بہتر کوئی عورت ہی نہیں، رضی اللہ عنہم وسلام اللہ علیہ۔ تو ان کے بھی آپس میں معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے تھے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کوئی معاملات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا، تو ہم اور آپ تو کوئی ہے ہی نہیں، ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احسن طریقے سے زندگی گزار کر دکھائی تو ہم بھی احسن طریقے سے ہی زندگی گزاریں گے، اور یہی اللہ پاک کا امتحان اور ٹیسٹ بھی ہے۔ اور پھر اللہ پاک کئی جگہ پر قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اولاد سے، بیوی سے، مال سے آزمائش دی جائے گی۔ تو اس آزمائش میں، اس امتحان میں، اس پیپر میں ہم نے پاس ہونا ہے۔ بھاگنا نہیں، بھاگنے کی بھی، جیسے ہم عام پیپر میں اگر ہم پیپر دے بغیر بھاگ جاتے ہیں ایگزامینیشن سینٹر سے، ہم تب بھی فیل، اور اگر ہم اس میں پیپر میں اچھا پرفارم نہیں کرتے ہم تب بھی فیل۔ تو ہم نے اس میں اچھا پرفارم بھی کرنا ہے اور اس میں پاس بھی ہونا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے اگر تمہیں کسی مجبوری کی وجہ سے ایک دوسری بیوی لانی پڑے، اب وہ مجبوری بتائی ہے اللہ پاک نے، ایسے ہی نہیں کہ خام خواہ اٹھ کے جا کے دوسری بیوی لے، اس میں ایک بہت بڑا عذر ہونا ضروری ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ اگر تم آپس میں ساتھ نہیں رہ سکتے تو تم طلاق لے لو، اور خدا کی طرف سے یہ اجازت ہے۔ اب دیکھو، خود طلاق کی شادی اگر دو میاں بیوی کی نہیں چل سکتی ہے تو وہ آپس میں طلاق لے کر علیحدہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ پاک کو سخت ناپسندیدہ کام ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ پاک کو حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اب حلال ہے، حلال اس لیے ہے کہ کئی دفعہ کوئی بہت بڑا معاملہ بن جاتا ہے، کوئی بہت بڑی مجبوری بن جاتی ہے، اور ریئل مجبوری بھی بن جاتی ہے،
اس میں علیحدہ ہونے کی اللہ پاک نے بالکل کنڈیشن بتا دی ہے، پھر اس میں اس کی عدت بھی آئی ہے، اس میں اس کے معاملات بھی آئے ہیں، کس طرح سے حسن سلوک کے ساتھ علیحدہ ہونا ہے وہ بھی آیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک کو یہ سب سے ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس بیوی کو جس کو تم ڈھیروں سونا دے چکے ہو اب فارغ کر رہے ہو، تو اس سے تم کچھ بھی واپس نہیں لوگے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کیا تم بہتان لگا کر اور گناہ کرتے ہوئے ان سے مال ہتھیانا چاہتے ہو؟ تو مطلب حق مہر کھانے کے لیے عورت پر الزام لگانا یا بہتان لگانا یا اس کا مال ہڑپ کرنا بالکل حرام ہے، کیونکہ پہلے وقتوں میں ہوا کرتا تھا کہ اب بھی ہوتا ہے کہ عورت کے ساتھ شادی کر لی، اب اس کا حق مہر نہیں دینا، تو حق مہر نہیں دینا، اب اس پہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ عورت اچھی نہیں ہے، اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، ہم اس کو اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، یہ پہلے کچھ اور طرح سے ہمیں ملی تھی، جب ہم نے اس کو اب دیکھا تو یہ تو کچھ اور طرح کی نکلی۔ بیسیکلی اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے کہ اس حق مہر کو کھا لیا جائے، تو یہ بالکل قطعاً حرام ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے تو کیونکہ تم ان سے ان کا حق مہر، جو حق مہر ان کا فکس ہو چکا، وہ قرآن میں بھی آیا اور حدیث میں بھی آیا، تو تم ان سے ان کا حق مہر لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی بھی رہ چکے ہو اور تم نے ایک پختہ عہد بھی کیا ہوا ہے، یعنی کہ تم نے آپس میں نکاح بھی کیا تھا، اور اب تم ان کا حق مہر کھانا چاہتے ہو، تم ان کا حق مہر ہڑپنا چاہتے ہو، تو یہ قطعاً حرام ہے۔ تو یہ وہ حقوق ہیں جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں میاں بیوی کے حقوق میں بیوی کے حقوق بھی بتائے ہیں، اس کا حق مہر بھی بتایا ہے، ان کے ساتھ زندگی کے معاملات احسن طریقے کے ساتھ گزارنے کا درس بھی دیا ہے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرنے کا بھی اللہ پاک نے بتایا، اور بالکل لاسٹ ریزورٹ پہ یہ بتایا کہ اگر بالکل ہی معاملہ سیٹ نہیں ہوتا اور بہت زیادہ معاملات خراب ہو چکے ہوئے ہیں تو اب آپ لوگ علیحدگی کر سکتے ہو، لیکن اس علیحدگی کی بھی بہت سی کنڈیشنز ہیں، اور اس علیحدگی کو اللہ پاک نے پسند پھر بھی نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ پاک نے بار بار فرمایا ہے کہ اگر تم برائی دیکھتے ہو، چھوٹی موٹی برائی، اگر تم کو ایشوز دیکھتے ہو اس پہ صبر کرو، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ پاک اس میں خیر بھی بنا دے گا۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر ہمیں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس سے اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اگر میاں بیوی آپس میں علیحدگی کرتے ہیں یا ان کے درمیان کوئی معاملات ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے احسن طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے ان معاملات کو حتی الوسع روکنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ تو امید ہے آج کا لیکچر ہمیں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اس میں کوئی چیز رہ گئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو کور کر لیں گے۔ السلام علیکم۔